अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हरमीत सिंह यूट्यूब और मुझे कहते हैं फसीहा। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे अमेरिका और कनाडा के दरमियान टैरिफ मामला मुअत्तल, तजारती ताल्लुकात में आर्जी सुकून आ चुका है। ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से फ़लस्तीनी हामियों की गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। इमरान खान के ख़त के हवाले से बात करेंगे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इमरान खान का कोई ख़त मौसूल नहीं हुआ और पाकिस्तान का टूटना और अफगानिस्तान से जंग पर भी हम बात करेंगे तफसीलन। साथ हम बात करेंगे नए जजेस की तकर्री के हवाले से और आखिर में इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज जारी है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमीद, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अमेरिका और कनाडा के दरमियान टैरिफ मामला जो है वो मुअत्तल हो गया है। ट्रंप के आने से एक के बाद एक जो तब्दीलियां हमें दिखाई दे रही हैं, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? फज़िया, असल में बात तो ये है कि ट्रंप पता नहीं क्या कर रहा है। एक कनाडा जिसके साथ वो खड़ा रहा, मैंने तो कल भी इस पे बात की थी कि जज्बाती तकरीर भी की जस्टिन ट्रूडो ने। और अब मामला ये है कि मैक्सिको के साथ जो मामला चल रहे हैं, फिर उन्होंने इस तरह अगर हम बात करें कनाडा के हवाले से, तो दोनों हुकूमत ने एक दूसरे के खिलाफ बड़े एक्शन में आए। और अब मामला ये है कि मेरे ख्याल में जो टैरिफ का मामला, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप किसी कंपनी पर टैरिफ लगाएंगे तो उसका असर तो बराह रास्त वहां की अवाम पर होगा। यानी अगर चीज अमेरिका से आ रही है उस पर टैरिफ लगेगा, कनाडा में वो कंपनी है, वो फिर वही माल कैनेडियन को जब देगी तो वो महंगा होगा। इसी तरह अगर अमेरिका में ये सिचुएशन होगी तो अमेरिका में चीज़ें महंगी होंगी। और मैं बारहा ये बात कर चुका हूँ कि हालात वहाँ पर उस तरह नहीं है, क्योंकि ट्रंप जिस तरीके से ये सारी चीज़ें लेके जा रहा है, मुझे खुद इसकी समझ नहीं आ रही। जाहिर बात है वो चाहता यही है और ट्रंप थोड़ा सा डिफरेंट सोचता है। एक तो कुछ इक़दाम उसके काबिल तारीफ़ भी हैं, जिस तरीके से उसने उखाड़ बिछाड़ की अपनी इस्टेब्लिशमेंट में, करप्शन के हवाले से उसने खुल के बात की। फिर यूएसएड के हवाले से उन्होंने कई लोगों को फारिग कर दिया है। इवन के हसास इदारों की जो इंटेलिजेंस के सरबराह हैं या जर्नल हैं, उनकी सिक्योरिटी छीन ली कि भाई साहब आप तो सियासी मामलात में। तो एक डीप स्टेट के साथ लड़ने वाला वाहिद मैं कहूँगा कि कोई प्रेसिडेंट आया है जो बेधड़क होकर बोलता है और फौजों की खड़का रहा है। इस वक्त जो टैरिफ का मामला है, अब खबर आई है कि जो वज़ीर आज़म जस्टिस ट्रूडो ने जो है, जाहिर बात उन्होंने भी ये बात की थी, अब 30 दिन की ताख़ीर के लिए मामला जो है मुतादिद इक़दामात ऐलान उन्होंने किए और ये मामला जो है टैरिफ का जो है निफास 30 दिन तक मुअत्तल हुआ है। अब जो मेरे सामने खबर आई इसके मुताबिक 1.3 अरब डॉलर जो है सिक्योरिटी दोनों तरफ जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर ये फराहम करेंगे। अमेरिका और कनाडा का मुश्तरका जो स्ट्राइक फोर्स जो है वो कायम की जाएगी और इंटेलिजेंस ऑपरेशन के लिए $200 मिलियन जो है मख्तस कर दिए जाएंगे। इसके अलावा सरहदी निगरानी को जो है मौसर बनाने के लिए तकरीबन 10,000 एहलकार तैनात किए जाएंगे, जबकि मंशियात की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए खसूसी नुमाइंदा भी मुकर्रर किया जाएगा। और इन इक़दामात का मकसद सिक्योरिटी खदशात को दूर करना और तिजारती तनाज़ात में कमी लाना है। अब वही बात है, सिर्फ कुछ चीज़ें जो हैं वो चीज़ें ठीक कर रही हैं, बाकी मंशियात की अगर मैं बात की करूं तो मंशियात को रोकना बड़ा मुश्किल काम है। बहरहाल ये मामला अब आया है और आप की बात दुरुस्त है, कोई तिजारती मामला, कोई सुकून पे गया दोनों ममालिक के दरमियान। ट्रंप इंतजामिया ने क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया और फलस्तीनी हामियों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? देखो, फलस्तीन के हामी, खासकर अगर मैं गज़ा की बात करूँ, उसमें कोई शक नहीं कि गज़ा में जो जुल्म ज़्यादती हुई और जो चीज़ें आपने देखी पूरी दुनिया भर में, हमने देखा कि लोग जिस तरीके से पूरी दुनिया में स्ट्राइक हुई। मैं तो हमेशा ही बात कर दूँ कि सबसे ज़्यादा स्ट्राइक अमेरिका में हुई। एक अमेरिका, आपको याद होगा एक एयरपोर्ट था पेंसिल्वेनिया का था, कौन सा मैं याद मुझे नहीं आ रहा क्योंकि मैं बहुत पहले ये व्लॉग कर चुका हूं। तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया था, कहते भाई आप हथियार भेज रहे हो यहाँ से। तो अब मामला ये आया कि डोनाल्ड ट्रंप, जाहिर बात है कि जब इसराइल का मामला आता है, जब वो पहले दिन आए, उन्होंने कहा सबकी इमदाद रोक दो, सिर्फ इसराइल और मिस्र की होनी चाहिए, बाकी को रोक दो। अब उन्होंने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। आपको पता है कि इसके लिए बाकायदा बड़ी फंडिंग हुई है, बहुत सारे बड़े बड़े लॉबिंग के लिए इसराइल ने लोगों को हायर किया हुआ है कि आप यूनिवर्सिटी में हमारी लॉबिंग करें, लोगों का नज़रिया चेंज करें, इसराइल की एक सॉफ्ट इमेज के लिए काम करें। तो वो जाहिर बात है जो जुल्म ज़्यादती उन्होंने की है, अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे, आज मैंने 3 बजे की व्लॉग में ये बात की, उन्होंने कहा है कि इन्होंने जेनोसाइड किया है, ख़वातीन का जेनोसाइड किया है, जुल्म किया है, ज़्यादती की है। तो अब ये खातून आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मेरे ख्याल में ये कुछ चाइना से ताल्लुक़ रखने वाली है और ये स्टूडेंट है और इसका नाम है लियू लीजन।
اس کا ویزا بھی انہوں نے منسوخ کر دیا اور اس کو گرفتار کر کے ڈپورٹ کر رہے ہیں. سو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی صاحب ہم یہ کریں گے کہ تمام تر لوگوں کو گرفتار بھی کریں گے اور تمام لوگ کے وہ جو پاکستانی ہیں, انڈینز ہیں, جو اس میں تھا ان کے ہم جو ہے ویزے بھی منسوخ کریں گے, ان کو ڈپورٹ کریں گے. تو شاید ظاہر بات ہے جو بھی رجیم آتی ہے, آپ ڈونلڈ ٹرمپ تو میرے خیال میں اسرائیل کے سب سے بڑے حامی ہیں اور وہ سب سے بڑے مخالف بھی ہیں غزہ کے. تو جو بھی آتا ہے اسرائیل کے معاملے میں وہ سارے ایک ہوتے ہیں. حمید, گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان نے بلوچستان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے خاکہ پیش کیا. انہوں نے کہا کہ بلوچستان ہم سے الگ ہو رہا ہے, تو کیا کے پی بھی الگ ہو رہا ہے؟ اگر یہ افغانستان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے پھر؟ دیکھیں, افغانستان کے ساتھ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو انکشافات کی ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں. انہوں نے جو بات کی کہ بلوچستان میں آپ شام کے وقت, آپ کو پتہ ہے لیکن مروت کے علاقوں میں چلے جائیں, بنو کے کچھ علاقوں میں چلے جائیں, آپ کو گشت کرتے ہوئے طالبان دکھائی دیں گے اور وہی بھتہ خوری والا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ پہلے سے بھتہ دیتے تھے, اب بھی ایسا مجھے لگتا ہے کہ کوئی چیزیں کنٹرول نہیں ہیں. پولیس کی چیزیں ہاتھ سے کنٹرول سے جا چکی ہیں. پھر اسی طرح انہوں نے جو بلوچستان کی بات کی, میری اطلاعات ہیں کہ کچھ 17 سے قریب ایسے علاقے ہیں کہ وہاں پر ہمارے فورسز جا نہیں سکتی ہیں. اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات کی ہے, آپ دیکھیں کہ 18 کلات میں ہمارے فوجی شہید ہوتے ہیں اور جو ویڈیوز بی ایل اے کے جو دہشت گرد ہیں انہوں نے دکھائی ہیں وہ آپ دیکھ سکتی ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ جب تک, یعنی میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ عوامی نمائندوں کو نہیں لائیں گے. ڈاکٹر مالک, آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر مالک نے بڑا کمال کا کام کیا تھا 2013 میں. اس نے جب تمام تر ناراض بلوچوں کو اکٹھا کیا, اس کے بعد انہوں نے ایک نیا لائحہ عمل طے کیا اور انہوں نے کہا کہ معاملات طے ہونے والے, سارٹ آؤٹ ہونے والے ہیں. اچانک اس کی حکومت کس نے گرائی, یہ بھی ایک سوال ہے نا, کیوں گرائی گئی؟ کیا کون نہیں چاہتا کہ وہاں امن ہو؟ تو اس کی حکومت گرا دی جاتی ہے. اس کو جب وہ معاملہ طے ہونے کے قریب ہوتا ہے اس کی حکومت کو گرا دیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے معاملے پہ پھر کل جس طرح وہ ایک لال ٹوپی والا ایک ٹاؤٹ ہے اور وہ زائد میر نام جن کا ہے, زائد میر ہے, زائد حمید ہے, پتہ نہیں کیا چیز ہے, وہ ایک کارٹون نما اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ نمائندہ بنا پھرتا ہے. اور جس طریقے سے وہ لینگویج استعمال کرتا ہے, آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ مارنگ بلوچ کو بھی دہشت گرد کہتا ہے, وہ منظور پشتین کو بھی دہشت گرد کہتا ہے, وہ عمران خان کو بھی دہشت گرد کہتا ہے. ارے بھائی, یہ اس قسم کی چیزوں سے تو نفرت بڑھے گی, نفرت کم نہیں ہوگی. ہم جو بار ہاں رو رہے ہیں کہ سب نفرت کو کم کرو, ایک گیپ آ رہا ہے, اس گیپ کو ختم کرنا ہوتا ہے. تو اس وقت آپ نے بلوچستان میں جس طریقے سے یہ جو پرسوں ایک ایس ایچ او صاحب جو اعلان کر رہے تھے کہ میں لوگوں کو جوتے ماروں گا, باپ کو جوتے ماروں گا, آپ کے گھر کو ڈیمولش, ایک ایس ایچ او کی کیا اوقات ہو سکتی ہے؟ یہ وہی ایس ایچ او ہے جس نے بلوچ بچوں پر پانی پھینکا تھا, ڈنڈے مارے تھے ان کو یہاں سے اسلام آباد میں. تو ایسے لوگوں کو جب آپ ہائر کریں گے, جب اس قسم کا ظلم ہوگا, زیادتی ہوگی, تو وہاں پر آواز تو اٹھے گی. اور آواز کو جب آپ بارہاں بات چیت سے نہیں دبائیں گے, اسلحے کی زور سے دبائیں گے, تو پھر اس کا نقصان ہوگا فصیحہ. دوسری بات انہوں نے افغانستان کی بات حوالے سے کی, انہوں نے تو ٹھیک بات کی, مولانا فضل الرحمان سے میں اگری ہوں. اس نے کہا کہ ضیاء کے دور میں دیکھتا تھا جس طریقے سے جہادی جو ہے وہ بھرتی کیے جاتے تھے. جماعت اسلامی کے حوالے سے اب مزید چیزیں آ رہی ہیں. تو جس طریقے سے جہادیوں کو بھیجا جا رہا تھا, جس طریقے سے ضیاء کو مسلط کیا گیا, جس طریقے سے کلاشنکوف کلچر, ہیروئن کلچر, چرس کا کلچر, افیون کا کلچر, اس چیز کو پروموٹ کیا گیا, کہ کس کا دور تھا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کھل کے بات کی کہ کس نے کیا یہ سب کچھ. اب آپ چاہتے ہیں کہ افغانستان کی ایک نئی جنگ اپنے سر مسلط کی جائے ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے, عالمی قوتوں کو خوش کرنے کے لیے. ماضی میں آپ کو کیا ملا؟ ڈالر ملے, لیکن تباہی کتنی ہوئی. آج دنیا میں, مجھے سشما سوراج یاد آتی ہے, بھارتی وزیر خارجہ تھی, بڑی تگڑی قسم کی خاتون تھی. اس نے کہا تھا کہ بھائی آپ لوگ جب افغانستان اور اس قسم کی چیزیں جہادی بنا رہے تھے تو تب ہم نے یہ بنایا, ہم نے یہ مل کھڑی کی, ہم نے یہ کام کیا, آج ہم چاند پر پہنچ چکے ہیں, آپ لوگ کہاں ہیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک بات سے میں اگری ہوں, اور انہوں نے بڑی کھل کے بات کی. افغانستان کے ساتھ کیا جنگ کی ضرورت ہے؟ پرسوں وہ ایک ہے جان اچکزئی جو اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی پتہ نہیں اس کو دے دی ہے کہ وہ کرے گا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ آرمی چیف نے جو بیان دیا ہے وہ ایران کے خلاف دیا ہے. یعنی ایک محاذ کھولا ہے, دوسرا بھی کھولنے کو تیار ہے. چین ناراض ہے, بھارت کے ساتھ ہماری جنگ تیار ہے. کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ؟
میں تو بارہا یہ ذکر کر رہا ہوں کہ بھائی صاحب دوسروں کی قوت یعنی عالمی سامراجی قوتوں کے اس میں جب ہم آئیں گے تو کیا اپنے ملک کی تباہی کریں گے؟ اپنے ملک کو تباہ کریں گے؟ ہم اپنے ملک کو تباہ کرنے کے کیوں تلے ہیں؟ کیا ایسی وجوہات ہیں؟ ہماری کیسی کمزوریاں ہیں کہ ہم یہاں پہ دوبارہ ان ساری چیزوں کو؟ اور بلوچستان آپ کے ہاتھ سے نکلے گا اگر اس قسم کی سچویشن رہی کہ آپ وہاں جا نہیں سکتے، سوا آپ کے پی میں بہت سارے علاقوں میں جا نہیں سکتے ہیں، وزیرستان کے کئی علاقوں میں جا نہیں سکتے ہیں۔ جب آپ کی انٹری ختم ہوتی ہے تو اٹس مین حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ ہم یقین دہانی ہم بار بار کہتے ہیں کہ بھائی صاحب اس چیز کو کنٹرول کرو، تو پھر کہتے ہیں پی کا ایکٹ لگا دو، گرفتار کر لو، مقدمے کر لو، FIA پہ کر لو، انتشار پھیلا رہے ہیں یہ لوگ۔ حمید، کل ہم نے عمران خان کی خط کا ذکر کیا تھا، سیکیورٹی اداروں کا کہنا ہے کہ ہمیں کوئی خط موصول نہیں ہوا ہے، تو پھر ان کو کیسے پتا چلا کہ خط لکھا گیا؟ دیکھو اگر اس وقت میں اگر دیکھوں تو نون لیگ یا حکومت جو ہے اس چیز کو جو ہے تمسخرہ اڑانے کی کوشش کرے، حالانکہ اس خط کو اگر آپ دیکھیں اس میں واضح قسم کا پیغام ہے کہ بھئی آپ دور ہو جائیں، آپ اپنے آئینی حدود جو ہیں اسی میں رہنے کی کوشش کریں۔ آپ اور عوام کے درمیان دوریاں ہو رہی ہیں، جس طریقے سے ہینڈلنگ کی جا رہی، جس طریقے سے ججز کو بھرتی کیا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں آج انہوں نے کچھ تعیناتی کی ہے، میں جو آ رہا ہوں اس تبصرے کے اوپر، انہوں نے کچھ دیکھو جو سینئر ججز تھے ان کے ساتھ انہوں نے کیا چیف جسٹس عامر فاروق کی منظوری سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں انتظامی طور پر بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، اور اس میں جو ہے جسٹس محسن اختر کیانی کی جگہ جو ہے لاہور سے آنے والے 15ویں نمبر پر جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہے اس کو احتساب عدالتوں کا انتظامی جج مقرر کر دیا گیا۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب جو ہے اس کی جگہ جسٹس اعظم خان ڈسٹرکٹ کورٹ ویسٹ کے جج تعینات ہو گئے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، اور یہ جو چھپیاں پا رہے ہیں ایڈیشنل جج صاحب جو ہیں، یہ جب سندھ میں جو سیاسی لوگ ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، اسٹیبلشمنٹ کے قریبی لوگ، وہ لوگ جو PTI کے خلاف ہیں، ان کو سب کو جج بنا دیا گیا ہے۔ تو عمران خان نے جو خط لکھا تھا، اب میں خط پہ تو ہم نے کل بات کی تھی، لیکن بات یہ ہے کہ میں نون لیگ والوں کو یہ کہوں گا، حکومت کو کہوں گا کہ بھائی صاحب ایک لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے، ایک عوامی لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے، ایک عوامی منتخب نمائندے کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ملک کو جوڑتا ہے، اداروں کو جوڑتا ہے، توڑنے کی بات نہیں کرتا، عوام کو جوڑنے کی بات کرتا ہے۔ تو اگر عمران خان یہ خط میں یہ بات کرتے کہ آپ آئینی حدود میں رہیں تو اس میں کوئی غلط بات ہے نہیں۔ اگر ادارے ہر بندہ اپنے آئینی حدود میں رہے تو یہ ملک چلے گا۔ اب جو ہے سیکیورٹی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ہمیں نہ خط ملا ہے اور نہ ہمیں خط کا پتہ ہے، تو پھر آپ کس طرح آپ کو پتہ چل گیا؟ جو آپ نے سوال بڑا اچھا کیا، معاملہ یہ ہے کہ بھائی صاحب میں تو کہتا ہوں آرمی چیف کو خط کا جواب دینا چاہیے کہ آپ ہمیں ثبوت دیں کہ بھائی صاحب کون سا کرنل، کون سا جرنل، کون سا بریگیڈیئر جو ہے وہ دھاندلی میں ملوث تھا، کس نے جو ہے سیاست میں آرمی تو بار بار کہتی ہے نا، پاکستانی آرمی تو کہتی کہ ہمارے سیاست میں کوئی مداخلت نہیں ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ہماری مداخلت نہیں تو پھر اس خط کا جواب دینا چاہیے، کیونکہ بطور وہ سابق وزیر اعظم ایک بہت بڑی پارٹی کا جو لیڈر ہے، جو سربراہ ہے، وہ خط لکھ رہا ہے، تو آرمی چیف کو یہ جواب دینا چاہیے کہ بھائی صاحب نہ کوئی کرنل، اگر کوئی کرنل ہے، کوئی بریگیڈیئر ہے، کوئی جرنل ہے، جس چیز میں وہ ملوث ہے ہم اس کا احتساب کر لیتے ہیں، آپ ہمیں نشاندہی کریں۔ جواب ہونا چاہیے تھا۔ سو میرے خیال میں، اور اگر اس طرح اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ فوج ہماری ہے، ہمارا ادارہ ہے، ملک اور فوج ایک ہوں گے، ملک ترقی کرے گا۔ ملک میں بدامنی ہوگی، عوام اور فوج کھڑے ہوں گے ایک سمت میں، کسی کا باپ بھی ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر اس طرح کا گیپ آئے گا، ایسے لوگوں کو مسلط کیا جائے گا، ایسے ججز کو سپورٹ کیا جائے گا جو کسی پارٹی سے تعلق ان کا ہو، کسی پارٹی کے لیے وہ جو ہے سافٹ کارنر رکھے، چاہے وہ PTI کے لیے رکھے، نون لیگ کے لیے، پیپلز پارٹی کے لے کے، اور پھر ایسے لوگوں کو جن کے حوالے سے جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں کہ بھائی صاحب یہ تو جانے والے ہیں، ان قریب جو ہیں یہ گرفتار ہونے والے ہیں، ان کو آپ دوسرے دن اس کے مقدمات ختم کر لے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، تو پھر تو غم و غصہ عوام میں ہوگا۔ اور یہی بات وہ عمران خان صاحب خط میں کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں آرمی چیف کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ اسلام آباد میں سرکاری ملازمین نے اپنے حقوق کے لیے احتجاج شروع کر دیا ہے، کیا معاملہ ہے یہ؟ دیکھو سرکاری اساتذہ ہیں اور وہ یہ گلا کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب آپ اپنے لیے پتہ نہیں کیا کیا مراعات کر رہے ہو، گاڑی پیٹرول فری، جہاز فری، جہاں پہ جائیں پارلیمنٹ لاجز میں جا کے بیٹھیں، کھانا
پارلیمنٹ آپ تو گئی, آپ کو میں لے کے گیا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ جس قسم کے کھانے تھے, سستے کھانے ملتے ہیں, یعنی کڑی پکوڑا, چکن, کڑھائی, سارے چیزیں آپ کو اچھے ریٹس میں مل جاتی ہیں. تو یہ اساتذہ ہیں, یہ جو احتجاج اس وقت پریس کلب کے سامنے چل رہا ہے, یہ اساتذہ ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب اپنے تمام تر مراد تو اپنے لے لیے, ہماری بھی تو مہنگائی تو حد سے بڑھ چکی ہے. حکومت کا دعویٰ ہے کہ مہنگائی نہیں ہے, لیکن مہنگائی تو بہت زیادہ ہے. تو بھائی صاحب مہنگائی اگر زیادہ ہے تو پھر کوشش کریں کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اگر کنٹرول نہیں ہوتی پھر ان لوگوں کی تنخواہیں بھی بڑھا دیں, کیونکہ مہنگائی تو کہاں سے کہاں پہنچ گئی, لیکن تنخواہیں تو جوں کہ توں ہیں. تو وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کی مراعات, آپ کا پروٹوکول, آپ کا TAD, آپ کو مبارک ہو بھائی, ہم بھی تو پاکستانی ہیں, ہمارا بھی تو حق ہے, ہم بھی تو ڈیوٹی دے رہے ہیں. تو یہ اسی لیے احتجاج ہو رہا ہے, میرے خیال میں شاید ان کی سنی جائے. بہت شکریہ حمید. مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.